इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आजान और इकामत, ये बताइए कि आजान का लफ्जी माना क्या है। आजान देना, इजाजत, ऐलान और पुकारना। देखिए 3 मुख्तलिफ वर्जन आ चुके हैं। मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं कि आजान क्या होती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्यों पूछा जा रहा, सोचना सिखा रही हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात हम कुछ लफ्ज सुने सुनाए बोलते हैं और उनका अपने जहन में एक खास मफहूम रखते हैं, फिर उन्हीं टर्म्स में आगे उनको कन्वे करते हैं और उसी तरह समझते और सोचते रहते हैं, जबकि हम लफ्ज की हकीकत जानने की दुरुस्त कोशिश नहीं करते। अगर आपको अल्फाज का सही लफ्जी माना आए तो फिर उसका इस्तिलाही माना जानने में देर नहीं लगती। तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो डिक्शनरी इस्तेमाल किया करे। अगर आप वाकई तालिब इल्म बनना चाहते हैं तो डिक्शनरी के इस्तेमाल के बगैर तालिब इल्म नहीं बन सकते। मुझे खुद बिल्कुल आदत नहीं थी डिक्शनरी इस्तेमाल करने की, हालांकि मैंने एमए अरबी किया था, बस जरूरत पड़ी कभी तो मजबूरन कर ली, वरना आदतन नहीं इस्तेमाल होती थी। तो जब मैं पीएचडी करने के लिए गई तो मेरा ख्याल है पहली या दूसरी जो मीटिंग थी मेरे सुपरवाइजर के साथ, तो जब वो डिस्कशन होती, जो भी लिखा जाता, तो कोई लफ्ज आता किसी किताब में या कहीं, तो मैं इसी तरह कह देती थी जैसे हमारी यहाँ आदत होती है कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता, जैसे आप लोगों ने अंदाजे से बता दिया एक माना दूसरा तीसरा, मैं भी यही करती थी। तो मुझसे हमेशा वो कहता कि डिक्शनरी देखी तुमने, फौरन खुद उठ के शेल्फ से निकाल के डिक्शनरी खोल के फिर कहती ये देखो क्या माना है। तो फिर मैं कहती कि हाँ ये है असल नपा तुला दुरुस्त माना। क्योंकि जब माने और मफहूम बदल जाते हैं ना किसी चीज के, तो सोच का रुख बदल जाता है। तो आप लोग अरबी डिक्शनरी खासतौर पर इस्तेमाल करना सीखें, और उसके लिए सिर्फ इतना है कि आपको रूट आता हो लफ्ज। और कुरान को जिस तरह पढ़ाया गया आपको, उसमें एक एक लफ्ज के रूट बता 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 के अब तो मेरा ख्याल है काफी मानूस हो गए आप उस तरीके से भी कि आप रूट्स तक जाते हैं। जब रूट्स तक जाते हैं तो लफ्ज पहचानना कुछ मुश्किल नहीं रहता, और फिर उसे डिक्शनरी से देखना। आम डिक्शनरी मिसबाहुल लुगात अल मुंजिद, उर्दू में भी उनका तर्जुमे मौजूद हैं, और सादा सिंपल साफ और बहुत आसान तर्जुमे हैं। फिर लुगातुल हदीस है एक किताब, जिसमें हदीस के अंदर जो लफ्ज आते हैं उनके सही माना हदीस के रेफरेंस दे देकर उन्होंने बयान किए होते हैं और कहाँ किस माने का इख्तिलाफ है। तो अगर आपको वो लफ्ज का माना सही आ जाए तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर हो जाए। जब हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं तो हमारी गुफ्तगू तवील भी ज्यादा होती है। जब हमें सही लफ्ज सही ख्याल के लिए आता हो तो हम टू द पॉइंट भी बात करते हैं। तो आजान का लफ्जी माना होता है इत्तला देना, खबरदार करना, ठीक है। और अज़्ज़न युअज़्ज़िनु, आजान का माना होता है आजान देना, ठीक है। तो लफ्ज आजान का क्या माना, इत्तला देना, खबरदार करना। अब आप देखिए कि आजान कितना मीनिंगफुल लफ्ज है। आजान जब होती है तो क्या किया जाता है, आपको इत्तला दी जाती है, किस बात की, जी हाँ नमाज का वक्त हो गया है। खबरदार किया जाता है कि देखो अब बाकी काम छोड़ो, आजान हो रही है, वक्त हो गया है नमाज का, ठीक है। कुरान पाक में भी लफ्ज आजान इस्तेमाल होता है और वो ऐलान करने के मानों में है, और इसी तरह जिस माने में हम इसको लेते हैं यानी नमाज की इत्तला देना मुराद है यहाँ, तो इसमें कुरान पाक में आता है इदा नादैतुम इलस्सलाती, जब तुम पुकारते हो नमाज की तरफ, यानी आजान जब देते हो, तो नमाज की पुकार जो है वो आजान है। और इसी तरह हदीस में भी आता है, मालिक बिन हुवैरिस को जब आप भेज रहे थे उनके कबीले की तरफ, तो आपने उनको क्या फरमाया कि फ़इज़ा हदरतिस्सलातु फ़ल्युअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम, कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम्हारे लिए तुम ही में से कोई एक आजान दे। यानी इससे क्या पता चलता है कि आजान कोई भी शख्स दे सकता है जिसे आजान याद हो। आजान की इब्तिदा कब हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो सवाल पैदा हुआ कि नमाज के औकात का ऐलान कैसे किया जाए। कुछ लोगों ने यह तजवीज दी कि नमाज के वक्त बुलंद मकाम पर आग रोशन की जाए या नाकूस बजाया जाए, बिगल बजाया जाए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ज़करुन नारा वन नाकूसा फ़ज़करुल यहूदा वन नसारा फ़उमिर बिलालुन अन यशफ़अल आज़ान व अन यूतिरल इक़ामता। बाज़ सहाबा ने कहा कि आग का जलाना या नाकूस का बजाना यहूद व नसारा की मुशाबहत है। फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हुक्म दिए गए कि आजान के कलिमात जुफ्त कहें। जुफ्त का क्या माना होता है, 2 बार। और तकबीर इकामत के कलिमात ताक सिंगल एक दफा कहें, सिवाय कद कामतिस सलाह,
یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی ایک ایک بار، قد قامت الصلاۃ 2 بار۔ آذان کے جفت کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، یا کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر لوگوں کو آذان کا معنی آتا ہو تو یہ پکار سن کر کون گھر بیٹھ سکتا ہے؟ تو آپ سروے کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے % لوگوں کو آذان کا معنی معلوم ہے۔ بچے بھی جو اسکولوں میں رٹتے ہیں تو بعض اوقات آذان الگ اور ترجمہ الگ، اول سے آخر تک پیراگراف کی شکل میں رٹ لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا جملہ کس کا معنی ہے اور پھر آگے اس کا مفہوم کیا ہے، وہ تو زیادہ دور کی بات ہے۔ فجر کی آذان میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آذان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ۔ فجر کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو خود یہ تعلیم دی۔ معنی کیا ہے اس کا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، واقعی بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاح کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے، یعنی انہوں نے اپنے مؤذن سے کیا کہا کہ یہ مت کہو حی علی الصلاح، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شہر یا بستیاں اس طرح نہیں بنی ہوئی تھی جیسے آج کے دور میں کہ پکی سڑکیں ہوں اور پھر گاڑیاں ہوں اور ایسے انتظامات ہوں کہ لوگ بسہولت اپنے گھروں سے مسجد تک چلے جائیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے ایسی جگہ کا کہ جہاں سڑک بھی کچی ہو، جہاں مسجد بھی کچی ہو، جہاں بارش ہونے سے ہر طرف پھسلن ہی پھسلن ہو جائے، تو ایسی صورت میں لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت دینا کیا ہے؟ فلاح کی نہیں، تکلیف کی، نقصان کی۔ تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں کیا ہے؟ یسر، آسانی، سہولت، رخصت، اور وہ کیا ہے؟ گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ لیکن ہم ایسی باتوں کو بس صرف ایک خاص ریچول کے طور پہ لیتے ہیں، بے سوچے سمجھے ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے مؤذنین کو یہ نہ پتا ہو وہ کہہ رہے ہیں، مؤذن اذان دینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، تو بے سوچے سمجھے سب دین کا کاروبار چل رہا ہے، تو اس لیے پھر اس میں کوئی تبدیلی بھی ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال، رحال رحل سے ہے یعنی گھر، یا صلوا فی بیوتکم کہو، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی یہ میں اپنے پاس سے تمہیں نہیں کہہ رہا بلکہ بارش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آذان میں اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے جملوں کا اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو، یعنی یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ جمعے کے دن ایون۔ تکبیر کے طاق کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب جو کلمات 4 بار تھے یعنی اللہ اکبر کے وہ 2 بار ہو گئے، اور آخر میں بھی اللہ اکبر 2 بار ہی، اور باقی اقامت کے الفاظ 2 بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اور شہادتین 1 بار۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی اذان کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایک ریمائنڈر کہ اب بالکل تیار ہے نماز، فوراً پہنچ جاؤ۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جیسے لوگ اذان سن کے مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اور اگر کچھ وقت ہو ابھی تو بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دوبارہ اقامت ہوتی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے ذکر اذکار قرآن پاک وغیرہ بند کر کے تو پھر آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ابھی باہر کسی کام میں مصروف ہیں ان تک جب وہ آواز پہنچتی ہے تو وہ بھی فوراً نماز کی طرف تیزی سے پھر بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ دوہری آذان، ترجیع بھی اس کو کہتے ہیں۔ آذان میں شہادت کے 4 کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا، پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیع کہلاتا ہے۔ ترجیع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا، رجوع سے نا، یعنی پھر پلٹ کے دوبارہ سے شروع کرنا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے آذان سکھائی، یعنی دوہری آذان اور دوہری اقامت سکھائی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان اس طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہہ کے پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایسی آذان کبھی سنی؟ مجھے سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر ایسی جرات کم ہی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں یا مختلف علاقوں میں ایسی آذانیں سننے کو بھی ملتی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کے 2 طریقے بھی سکھائے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ جب ایک روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں نا، دن میں 5 بار ایک ہی طرح کے کلمات سن رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کان اتنے جیسے عادی ہو جاتے ہیں کہ بس آپ اس کو سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ایسے میں اگر تھوڑا سا بھی چینج ہو تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں دین میں ملتی ہیں کہ ایک صحابی کو آپ نے ایک چیز سکھائی، دوسرے کو دوسری چیز سکھائی، یا ایک موقع پہ ایک چیز سکھائی، دوسرے موقع پہ دوسری، تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، اس میں کیا ہے؟ ویرائٹی ہے۔ تو ویرائٹی کنٹرڈکشن تو نہیں ہوتی نا۔ اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہے، اور بھی بہت سے اذکار میں ہے۔ مثلا آپ اللہ اکبر کہہ کے جب ثنا پڑھتے ہیں تو اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی دعائیں ہیں اس میں۔ التحیات کے بعد جو آخری دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی کئی ایک اذکار ہیں، حتیٰ کہ التحیات کا ورژن بھی مختلف ملتا ہے۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دراصل تنوع ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ آذان کے فضائل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ یعنی ایک آواز جب بلند ہوتی تو زمین کا اگر ذرہ ذرہ بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ سب آذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے
اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے اذان سن کر نماز پڑھی. یعنی اس کی اذان سے جتنے لوگ نماز کی طرف آئے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا جو ثواب ملا وہ سارا ثواب ان کو ملنے کے علاوہ اس برابر اذان دینے والے کو بھی ملا. کیوں؟ الدال علی الخیر کفاعلہ. مفہوم یہ ہوا کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا ثواب تو ملے گا ہی، مگر مؤذن تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر پائے گا کیونکہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلایا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی. یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے اونچے قد کے نظر آئیں گے، نمایاں نظر آئیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ حدیثیں اپنے بچوں کو ایک دفعہ سنا دیں تو اس سے دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک تو یہ کہ ان کے دل میں اذان دینے والوں کی عزت آئے گی کہ یہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں. نمبر دو، خود ان کو اذان دینے کا شوق پیدا ہوگا. جب شوق پیدا ہوگا تو وہ اس کی پریکٹس کریں گے. جب پریکٹس کریں گے تو وہ جو ہر وقت گانا گانے کے منتظر رہتے ہیں یا گانے میں ان کا دل لگتا ہے، تو جب ان کو اس کا ایک آلٹرنیٹ ملے گا تو وہ ایک تسکین ہوتی ہے نا، انسانی روح کی ایک طلب ہوتی ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ رونا اور گانا ہر شخص کو آتا ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرور کچھ گنگناتا ہے. یہ ایک بالکل فطری سی بات ہے. اب چاہے تو آپ اچھے الفاظ گنگنائیں اور چاہے تو فضول قسم کی باتیں زبان پہ لائیں. اب جب لوگوں کو کوئی اچھی چیز پڑھنے کو نہیں ملتی، قرآن کی قرات نہیں کرتے، اذان دینے کا کوئی شوق نہیں، نہ سکھائی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اندر حص ہے نا، ایک بھوک ہے یا ایک پیاس ہے یا ایک ضرورت ہے اپنے اندر کی، وہ پھر جنک سے مٹائی جاتی. اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح کھانا نہیں دیں تو وہ کس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں؟ جنک فوڈ کے. کیا پسند کرتے ہیں؟ فضول قسم کی چیزیں جن سے کوئی غذائیت حاصل نہیں ہوتی. اور ادھر ادھر کی چیزیں کھا کے جب فیلنگ کر لیتے ہیں تو پھر صحیح کھانا کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، وہ اچھا ہی نہیں لگتا ان کو. تو ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ ہم نے بچوں کو بابا بلیک شیپ تو سکھا دی لیکن اذان دینا نہیں سکھائی. آپ یہ سکھائیں تو صحیح. اور پھر یہ کہ گھر میں لگا کے سنوائیں بھی بچوں کو مختلف طرح کی اذانیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. تو ہمارے میجورٹی مؤذنین کی مشکل یہ ہے کہ وہ روح بلالی نہیں ہے ان میں، جس کی وجہ سے بچوں کو گانے والے تو اپنے آئیڈیل اور ہیرو لگتے ہیں مگر مؤذن کو وہ آئیڈیلائز نہیں کرتے. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ شکوہ، شکایت، رونا دھونا کو مسجد والے یہ کر رہے ہیں. ہے کوئی آلٹرنیٹ؟ مختلف اذانوں کی کلیکشن کریں. انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پر مختلف اذانیں آپ لے کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے پی سی پہ. اگر یہ فیسلٹی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح ان کو کلیکٹ کریں، گھر میں لگائیں، سنوائیں، یاد کرائیں اور دلوائیں. کہیں نہ کہیں چلے آپ کہیں کہ اگر آپ کی مسجد کی اذان آپ کے گھر میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دور ہے مسجد اور پوری کلیئر نہیں آتی تو بچوں کو کھڑا کریں، دیں اذان. اگر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شخص اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہے، اذان دے سکتا ہے نا. تو اسی طرح اگر مسجد دور ہے یا بہت اذان کی آواز صحیح نہیں بھی آتی تو بچے کو گھر کی گیلری میں کھڑا کر دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اسکول میں جا کے بات کریں کہ بچے کو اذان دینے دیں. اسی طرح آپ پکنک پہ لے جائیں بچوں کو، یا کہیں بھی جہاں بھی دور ہے مسجد، نہیں پراپر آواز آ رہی تو وہیں کھڑا کر دیں بچے کو. چلو بھی آج تم اذان دو، آج تم دو، آج تم دو، تاکہ وہ اسے اپنا کام سمجھے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے ان کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا اور وہ کچھ کر کے آپ کو دکھائیں گے. کیونکہ شیطان اذان کی آواز سے بھاگتا ہے. تو بچوں کے اندر جو شیطان ہوتا ہے نا، جب آپ ان کو اذانوں پہ لگائیں گے تو وہ شیطان بھی بھاگے گا، خواہ تھوڑی دیری بھاگے مگر جائے گا. کیونکہ اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے. جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی. یہ حال ہو جاتا ہے. تو یہ جو میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں نا بچوں کو اذان سکھانے کا، اس کا میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے. سنوائی، یاد کروائی، دلوائی. اور پہلا میڈل جو میرے بیٹے کو ملا وہ اذان کمپٹیشن پہ تھا. اور میرے لیے اتنے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات تھی. مائیں خوش ہوتی ہیں بچہ فلاں سبجیکٹ میں ٹاپ کیا، فلاں میں. لیکن جب مجھے یہ حدیث پتہ چلی تھی کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں ان کی ہوں گی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایسی چیزیں گھروں میں کر کے شروع کریں آپ.
اسکولز میں آپ کر سکتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ وہاں پر مختلف اسلامک اسکولز کے بچوں کا آپس میں کمپٹیشن تھا اور اذان کا کمپٹیشن. ہمارے ہاں کئی طرح کے کمپٹیشن ہوتے ہیں لیکن بچوں میں کبھی ہم نے اذان کمپٹیشن نہیں کروایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ مسجد کے مولانا صاحب کا کام ہے, انہی کو بس اذان دینی ہے. اذان دینا ایک پیشہ بن گیا ہے اور مخصوص لوگ اس پر قابض ہیں اور دوسرے آگے آ نہیں سکتے. تو کبھی آپ خوشامد کر کے مؤذن سے کہہ کے اپنے بیٹے کو وہاں بھی کھڑا کر سکتے. اور اذان کے بعد دعا بھی قبول ہوتی. تو میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی, تو کہتا آر یو شور؟ میں نے کہا بالکل ہم شور قبول ہوتی. تو میں نے کہا کیا مانگو گے؟ کہ میں یہ مانگوں گا مجھے مغرب کی اذان دینے کا موقع مل. میں نے کہا ٹھیک ہے. اتنا زیادہ پھر شوق پیدا, جب بچوں کو ایک دفعہ ایک انعام مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میری لائن ہے اور اس میں آگے بھی جا سکتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس کام کے لیے تیار نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بے روح اذانیں ہی رہیں گی. تو اس میں تبدیلی کہاں سے ہوگی؟ آپ کے گھروں سے. اذان کا جواب دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مؤذن کہے اللہ اکبر پس تم بھی کہو اللہ اکبر. پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر. پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ. جو شخص اپنے صدق دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا, صدق دل سے مراد سچے دل سے یعنی توجہ کے ساتھ, اور صدق دل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ واقعی وہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کا مطلب بھی وہی لیتے ہیں, تو ایسا شخص جواب دینے والا بہشت میں داخل ہو جائے گا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں, یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے. لہذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہنا چاہیے, یعنی الصلاۃ خیر من النوم. تکبیر کے دوران یا بعد میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنے والی ابو داؤد کی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اقامت. تو اس میں قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ کا جواب کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. اس کے جواب میں یہ کہنا اقامہ اللہ و ادامہ, یہ روایت ضعیف ہے.